अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमेशा की तरह हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें। ਅੱਜ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੰਡੇ ਵੇ ਨਿਹਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਵੇ ਸ਼ਾਵੇ ਤੇ ਖੱਦਾਂ ਸ਼ੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਤਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਘੰਟਾ पहले उठना पाया करेगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ वाली मुलाकात। उसकी रीज़न ये है कि पहले मैं अपने लोकल 11:30 से पहले अपलोड करता था। अब मुझे 10:30 से पहले अपलोड करना पड़ेगा, तभी आप लोग इसको 2:30 बजे पाकिस्तान में देख सकेंगे। बट कोई गल नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਨੀਂਦਰ ਦਾ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਰ कुर्बान। सलामत रहें, खुश रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। एक गुज़ारिश और करनी है। हमारे बड़े अच्छे दोस्त पीर अदनान बोदला साहब, आप सब उनको जानते हैं। स्टूडेंट स्टूडेंट भी स्कूल से स्टूडेंट। आप यकीन जानें कि मैं जब उनके साथ उनकी कुछ तस्वीरें देखता हूँ, तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि इस उम्र में इंसान को सियासत की क्या समझ होती है। स्कूल से 10वीं पास तो बड़ी बड़ी मुश्किल की थी होगी पीर साहब ने, और उसके बाद फिर कॉलेज और फिर आगे चलते-चलते पाकिस्तान जब भी जाएँ, अदनान बोदला साहब जो हैं उनकी वो मतलब कि क्या कमाल दोस्ती निभाते हैं, तल्लक निभाते हैं। इस्लामाबाद में जब उनसे मुलाकात हो या लाहौर में हो, वो भी यूट्यूब चैनल उन्होंने बना लिया है और ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि अदनान बोदला साहब के पास पिछले 30 साल की तारीख है कि अदनान बोदला साहब हमें बता सकते हैं कि फलां तहरीक में क्या हुआ, पीडीएम की तहरीक में क्या हुआ, जब मियाँ मोहम्मद नवाज साहब वापस आए, जब बेगम कुलसूम नवाज साहिबा का इलेक्शन लड़ा गया। फिर उससे पहले किसी एक फर्द के साथ नहीं, बल्कि पाकिस्तान की पूरी जो तारीख है वो अदनान बोदला साहब जो है ना वो बता सकते हैं, सुना सकते हैं। और माशाल्लाह उनकी जो मैं अब देख रहा हूँ स्किल है वो कमाल के हैं। वो जब अपना वीलॉग कर रहे होते हैं तो बड़ी शानदार किस्म की उनकी जो गुफ्तगू होती है और नॉलेज। और डेफिनेट जब आप सियासत से जुड़े हों, तो उन्होंने जो चैनल बनाया है वो है पीर अदनान बोदला। आप लोगों से गुजारिश ये है कि पीर अदनान बोदला साहब का चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो शुरू किया जाता है ना तो बड़ा मुश्किल होता है, शुरू करने वाले को ये होता है कि यार मैं की कर लाँगा, क्योंकि बड़ा स्लो होता है ना, आपके आवर स्लो पूरे होते हैं, आपके सब्सक्राइबर स्लो पूरे होते हैं। तो आप लोगों से गुज़ारिश है, जब आप लोग ये चैन देख रहे हों, हम कोशिश करेंगे कि इसी के नीचे उनका जो है वो जो लिंक है वो डाल दें। तो आप लोगों से गुज़ारिश है, ए जड़ी सज्जे हाथ दी दूसरी ਉਂਗਲ है ना अंगूठे ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ज़रा नपना है, 2 दफ़ा नपना है। सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को प्रेस भी करनी है और उसके नीचे कमेंट करके बोदला साहब को मुबारकबाद भी देनी है। ये आपसे गुज़ारिश करनी थी। चलते हैं जी वीलॉग की तरफ। आज सुबह का आगाज़ भी कमाल हुआ। जब मोबाइल खोले, स्क्रीनें खोली, तो फिर पाकिस्तान की तारीफ़ें करता हुआ सदर ट्रंप को पाया। ट्रंप मलेशिया में आसियान के इजलास के लिए मौजूद है। इसने कहा कि मैंने सिर्फ़ 8 माह में 8 जंगें ख़त्म की हैं। इससे पहले तारीख में कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। अगरचे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का तनाज़ा दोबारा शुरू हुआ है, मैं इसे जल्द हल कर दूँगा। मैं दोनों को जानता हूँ। पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ग्रेट हैं, अज़ीम शख्सियत हैं। हम ये काम जल्द मुकम्मल कर लेंगे। मलेशिया में होने वाले आसियान के इजलास में मोदी इसलिए शिरकत नहीं करने आया क्योंकि ट्रंप से मुलाकात ना हो जाए और ट्रंप फिर वहां पर सबके सामने ना कहे कि ये मोदी साहब हैं, इनके 6 तेरे रुक गए थे। इन्होंने मुझे कॉल की थी और फिर मैंने ग्रेट फील्ड मार्शल और ग्रेट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को कॉल की थी, तो मैंने ये जंग रखवाई थी। ये मोदी साहब से आप पूछ लें, तो मोदी साहब वहां पर क्या कहेंगे। इसलिए मोदी फिर नस गया। मोदी आसियान अजलास में ऑनलाइन वीडियो लिंक के जरिए शिरकत कर रहा है और आसियान अजलास में खिताब के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफें करनी शुरू कर दी। जंग का जिक्र छेड़कर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल दोनों को अजीम करार दिया। मेरे ख्याल में इससे बड़ी देखें, ये सबसे बड़ी क़यामत पता है किन के लिए हुई है? ये जो शहबाज गिल साहब बैठे हुए हैं अमेरिका में, ये जो मोईद पीरज़ादा बैठे हुए हैं, और इसके अलावा इमरान रियाज साहब बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने तो पैसे इकट्ठे करने होते थे। ये तो बताते थे कि हमने फलां सेनेटर घेर लिया है, ये तो बताते कि हमने फलां अमरीकी जो कांग्रेस का बंदा है वो घेर लिया है, वो इमरान खान के हक में एक करारदाद लेके आ रहा है, वो बात कर रहा है, वो असेंबली में बात करेंगे, वो सेनेट में बात करेंगे, ये करेंगे, तो उसके लिए हमें 1 मिलियन यूरो, $1 मिलियन चाहिए। अब कौन बात करेगा? जब सदर ट्रंप सुबह शाम फील्ड मार्शल की और प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा है, तो वहां पर केड़ा एमएनए एमपी उठ के कह देगा ट्रंप साहब तुसी तारीफ ना करोगे। तो सबसे बड़ी जो रोजी रोटी पर ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ 2 नंबर जट्टा ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ शहबाज गिल दी, वो मतलब आप सोच नहीं सकते। शहबाज गिल जो है ना वहां पर रह रहा है, वहां पर बैठा हुआ है। अब उसकी वो जो दिहाड़ी लगाने वाली जगह थी ना वो तो खत्म हो गई है। उस पे तो समझे कि उसका
بیڑا غرق کر دیا ٹرمپ نے. جب وہ تعریف کرتا ہے فیلڈ مارشل کی، ٹرمپ جب تعریف کرتا ہے اور ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ وہ گریٹ فیلڈ مارشل، مائی گریٹ فیلڈ مارشل، اور پھر وہ کہتا ہے گریٹ پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف. کمال ہو جاتا ہے. تو جناب یہاں پر جو جٹاں دا 2 نمبر منڈا ہے نا، وہ کیلے کھاندی، میں ہن کی کہاں، کیلے کھالدی ہلدی ہے. وہ بس ہن بہ کے نا شہباز گل صاحب کیلے ہی کھان، کیونکہ انہاں کول اب یوتھیوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ والا، جس میں وہ ایک پیکج دیا کرتے تھے کہ 1 ملین کے اندر، یہ 1 ملین کا پیکج ہے، اس کے لیے عمران خان کے لیے بات کی جائے گی، 2 کانگریس مین ہوں گے، 2 فلاں ہوں گے، 2 سینیٹر ہوں گی، وہ بات کریں گے، پھر ایک قرارداد بنائیں گے، پھر ایوان بالا میں لے کے جائیں گے. وہ والی دہاڑی ہو گئی ختم، وہ کر دی بابے ٹرمپ نے ختم. افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات پر اپڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان نے 2 ٹوک موقف رکھ دی ہے. ٹی ٹی پی کے خلاف کاروائی کرنی پڑے گی. دوسرا کوئی راستہ موجود ہی نہیں. پاکستان نے صورتحال میں بہتری کے لیے کل دن 12:30 اپنی تجاویز طالبان کو پیش کر دی ہیں، اور رات گئے استنبول کے وقت کے مطابق 2 بجے افغان طالبان اپنی جوابی تجاویز پر مشتمل مسودہ پاکستان کے حوالہ کیا. جنگ بندی کے معاہدے کی نگرانی اور معلومات کے تبادلے کی یہ 4 تجاویز جو ہیں، وہ 4 تجاویز پر مشتمل جو ہے حکمت عملی پاکستان نے تفصیلی غور کے بعد طالبین کی تجویز پر جواب آج جو ہے وہ صبح دے دیا ہے. دونوں ممالک کے وفود استنبول کے مقامی وقت کے مطابق رات 12 بجے دوبارہ ملیں گے اور ثالث ملک کی نمائندگی کی جو موجودگی میں تجاویز کی حتمی شکل دی جائے گی. اب طالبان یہاں سے بھاگ نہیں سکتے، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. طالبان کو وہاں سے ٹی ٹی پی کو نکالنا پڑے گا، اور طالبان کی سرزمین پر، افغانستان کی سرزمین پر جتنے 2 نمبر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو دہشت گردی کی وجہ نہ صرف پاکستان بلکہ دوسرے نیبر ممالک میں ہیں، وہ ان کو بھاگنا پڑے گا. ہندوستان کو وہاں سے منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ اس وقت جو بھی افغان سرزمین پر ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف انڈیا کی شے پر ہو رہا ہے، وہ صرف اور صرف انڈیا کے ڈالروں کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ وہ جو ہاری ہوئی جنگ ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے سرزمین افغانستان کا استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن میرے خیال میں ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ اب دنیا میں کون شرارت کر رہا ہے. کسی دور میں پاکستان پر یہ الزام لگا کرتا تھا نا، اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہندوستان اس خطے میں کبھی بنگلہ دیش میں، کبھی نیپال میں، کبھی بھوٹان میں، اور کبھی افغانستان میں، اور آج کبھی پاکستان میں جو شرارتیں کر رہا ہے نا، میرے خیال میں یہ دنیا دیکھ رہی ہے اور ہندوستان یہاں سے بھاگ نہیں پائے گا. تو طالبان کو یہاں پر ٹی ٹی پی کے علاوہ جو دوسری جتنی تنظیمیں ہیں، جتنی جہادی تنظیمیں ہیں، جتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جتنے فتنہ الخوارج ہے، ان کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی. اور جب یہ معاہدہ ترکی میں ہوگا تو پھر تو بھاگنے کی گنجائش ہی کوئی نہیں موجود. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ اگر افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات سے معاملات طے نہیں پاتے تو پھر افغانستان کے ساتھ ہماری کھلی جنگ ہے. خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ہماری افواج اور پولیس اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، ہم اور آپ اس لیے چین سے سوتے ہیں کہ میرے اور آپ کے محافظ جاگ رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے 40 سال تک افغانوں کی مہمان نوازی کی ہے. دوحہ میں جن سے بات کر رہے تھے وہ سارے پاکستان میں جوان ہوئے. سمجھ نہیں آتا کہ اتنی مہمان نوازی کے باوجود افغانستان کا ہمارے ساتھ رویہ ایسا کیوں ہے. افغانستان ہمارے خلاف بھارت کی پراکسی کے طور پر کام کیوں کر رہے ہیں. افغان مہاجرین نے روزگار اور کاروبار پر قبضہ کیا ہوا ہے. ہمارا صرف ایک ایجنڈا ہے، ہم اخوت کے ساتھ ہمسائے کے ساتھ رہیں. پچھلے 4-5 روز سے کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا. اگر مذاکرات سے معاملات طے نہیں پاتے تو پھر افغانستان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ہماری ان کے ساتھ کھلی جنگ ہے، اور جنگ کا مطلب ہے کہ ہم جنگ کریں گے. اور جنگ کا مطلب اگر سمجھنا ہے تو افغانستان اپنے پیارے دوست جس کے آج کل منہ میں منہ ڈال رہا ہے، ہندوستان سے پوچھ لے کہ جنگ کا مطلب کیا ہے. ابھی ہم نے افغانستان کے صرف ان ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے، ہم نے کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں کی ان کے خلاف. ٹارگیٹڈ وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف افغانستان میں بیٹھ کر بدماشی کر رہے تھے، ان کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے اور ان لوگوں کو واصل جہنم کیا ہے. آپ سوچیں جب پاکستان نے ڈیسیژن کر لیا تو پھر 2 طرح کی جنگ ہوگی. ایک جنگ ہم کریں گے اوپر سے، اور ایک جنگ کریں گے ہم بارڈروں سے. صرف آپ لوگوں کے ساتھ بارڈر بند کر دیں گے، اور پھر یہ جو اربوں روپے کی ٹریڈ پاکستان کے رستے ہوتی ہے نا، پھر آپ کو کوئی اور رستہ کھولنا پڑے گا، اور جدھر جائیں گے وہاں سے منہ کی کھائیں گے. صرف ہمارے 1 مہینہ آپ لوگوں کے ساتھ بارڈر بند ہو گئے نا تو لگ پتا جائے گا کہ کی پاوک دی ہے. میں وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا جو ہوگا، بٹ اینی ہاؤ خواجہ آصف صاحب کا یہ بیان کہ کھلی جنگ ہے تو اس کا مطلب ہے کھلی جنگ ہے. کیوں کہ وہ کمانڈر ان چیف بھی ہے نا جناب، پتا ہے نا تانوں، تعلق ڈائریکٹ ہے جی، انہوں ہی کہنا ہو جو شروع. ادھر ایک طرف شور ہے 27ویں ترمیم آ رہی ہے، ظاہر ہے اس پر پیپلز پارٹی کا بھی بڑا اہم کردار ہوگا.
ترمیم سے قبل آزاد کشمیر کی حکومت پیپلز پارٹی کو مل رہی ہے۔ صدر آصف زرداری نے آزاد کشمیر میں عدم اعتماد لانے کی منظوری دے دی ہے اور پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کو عہدے سے ہٹانے، نئی حکومت بنانے سے متعلق حکمت عملی طے کر لی گئی ہے۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ صدر آصف زرداری نے آزاد کشمیر میں عدم اعتماد لانے اور آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کی منظوری دی ہے۔ یعنی ترمیم سے قبل پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کی حکومت مانگی ہے یا پھر انہیں دی جا رہی ہے۔ او یار دے دے کچھ نہیں ہوتا یار، میں اس حق میں اس لیے بھی ہوں کہ وہاں پہ کچھ امن و امان کی صورتحال بہتر ہو، کوئی بہتر سیاستدان آئے، کوئی بہتر پارٹی ہو جن کا مطلب کہ کوئی کم از کم سہ تو ہو نا، تو کم از یہ جو روز آئے دن وہاں پر ایک نئی تحریک آپ کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کے لیے کچھ شر پسند اٹھاتے ہیں، کم از کم ان کا تو خاتمہ ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا ہے اور وہاں پہ معاملات بہتر ہوتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بہتری ہے دی جا رہی ہے یا لی جا رہی ہے یا جو بھی کیا جا رہا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کشمیر کے حالات بہتر ہونے چاہیے اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے تو ٹھیک ہے، اس اوکے کر لینے دیں۔ خیبر پختونخوا کی صورتحال پر بات کریں، نہلی کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ سہیل افریدی نے سیاست چمکانے کی خاطر وفاق کی جانب سے دی گئی بلٹ پروف گاڑیاں ناکارہ قرار دے کر واپس کر دی تھی۔ گاڑیوں کو پولیس اہلکاروں نے دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کے لیے استعمال کرنا تھا۔ گزشتہ دنوں شہید ہونے والے ایس پی زبیر اور 3 سپاہیوں کی شہادت سے بلٹ پروف گاڑیاں نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ بلٹ پروف گاڑیاں نہ ہونے کی وجہ سے گاڑی آئی ای ڈی دھماکے سے متاثر ہوئی۔ اگر سہیل افریدی گاڑیاں واپس نہ کرتا تو ایس پی زبیر اپنے 3 اہلکاروں سمیت ہرگز جو ہے وہ شہید نہ ہوتے۔ اگر دیکھا جائے تو جو زبیر شہید ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کے قتل کا مقدمہ جو ہے وہ سہیل افریدی پر بننا چاہیے، کیونکہ سہیل افریدی ہی ان کا قاتل ہے۔ اگر یہ وہ گاڑیاں ریسیو کر لیتے اور لکیلی یہ گاڑی جو ہے وہ زبیر صاحب استعمال کر رہے ہوتے تو شاید آج وہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہوتے، لڑتے لڑتے شہید نہ ہو چکے۔ میرے خیال میں سیاست ضرور کریں، حق ہے کرنا چاہیے۔ آپ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کریں، انتشار پھیلانے کے لیے آئے پھیلائیں، صوبے کی عوام کی خدمت کرنی کوئی نہیں آپ نے۔ چور میاں بیوی کے لیے جلد سے جلوس کرنے آئے ہیں، جو چوری کی سزا بھگتنے کے لیے اس وقت جیل میں ہیں، لیکن خدارا میرے ملک کے یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے والے ہیں ان کے نام پر، ان کی جانوں پر سیاست نہ کریں، نہ فوج کے جوانوں پر، نہ پولیس کے جوانوں پر اور نہ دوسرے تمام سیکیورٹی اداروں کے جوانوں پر۔ تو قاتل ہے اور قاتل رہے گا، اور یہ ان کا جو قتل ہے وہ اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی سہیل افریدی کے نام پر ہوگا۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے افسروں پر کرپشن الزامات سامنے آئے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے انتہائی جسے کہتے ہیں کہ اظہار کیا ہے اور برہمی کا اظہار کیا ہے، سخت کارروائی کا حکم دیا ہے جب تک ان کے خلاف تحقیقات جو کہ اربوں روپے کے کرپشن کی ہے، مطلب ان کے خلاف جو کرپشن کے چارجز ہیں کہ انہوں نے اربوں روپے لیے ہیں، جب تک یہ مکمل نہ ہوئے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ ذرائع مطابق این سی سی آئی اے کے افسروں کے خلاف تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا۔ تحقیقات چھاپوں کے دوران محسوس اداروں کا نام استعمال کرنے پر شروع کی گئی ہیں۔ اربوں روپے کی کرپشن کی مد میں کیے جانے کا انکشاف سامنے آیا ہے، جبکہ حاصل کیے جانے والا پیسہ بیرون ملک منتقل کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق این سی ای آئی اے افسران کے بیرون ملک جانے کی تفصیلات بھی اکٹھی کی جا رہی ہیں اور مزید افسروں سے بھی تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کا سارے معاملے میں اہم کردار ہے، مزید افسروں کے گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور جب تک میرے خیال میں یہ دیکھیں اب یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی تو پتہ لگیں گے، تو اس میں تو بڑے 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 نامور جو آفیسر ہیں جن کی بڑی خدمت ہے، جنہوں نے پچھلے دنوں بڑا مطلب کہ بڑا کام ڈالا ہے، پچھلے دنوں بڑے بڑے جو خاص طور پر جو افواج پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پر جو بدنامیاں کرتے تھے، جو تنقید کرتے تھے، جو گالیاں نکالتے تھے اور بہت سارے دوسرے لوگوں کو پکڑ کر میرے خیال میں بڑا رگڑا لگایا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہانی کس طرف جاتی ہے، بڑے تگڑے تگڑے نام ہے اس میں۔ خیر جی، کل ایک بات کی تھی، غصہ کر گئے ہیں پی ٹی آئی والے کہ اقرال و حصل میں عمران خان کا متبادل نظر آتا ہے، وہ جہاں جا رہا ہے نوجوانوں میں پذیرائی مل رہی ہے۔ اب اگر پی ٹی آئی شخصیت پرستوں کا گروہ نہ ہوتا تو انہیں تکلیف نہ ہوتی، انہیں لگتا ہے کہ ہر دوسرا مقبول شخص عمران خان کا متبادل ہے، کہیں عمران خان کی جگہ نہ لے لے۔ انہوں نے اب میرے خلاف ٹرولنگ کرنی شروع کر دی۔ عدیل حبیب نامی ایک یوتھیا ہے جو کہ سیاست ڈاٹ پی کے چلاتا ہے، اور وہ کتنا بڑا یوتھیا ہے اور کتنا بڑا زہریلا یوتھیا ہے، اور اس کو پاکستان کے وجود سے کتنی تکلیف ہے، یہ اس کی آپ جو سیاست ڈاٹ پی کے اس کو ٹرول کر کے دیکھیں۔ اپنے تعلق واسطے والوں جو کہ پاکستان تحریکیں سونیاں سونیاں فوٹواں کڈ کے لاندا ہے تے مخالفاں دی او فوٹو کڈ کے لاندا ہے جڑی مخالف ہی کتے بھل گئے ہوندے نے۔
اس نے میری اس ٹویٹ کو پورا ایک پوسٹر بنایا، پوسٹر بنا کر فیس بک پہ لگایا، اس پر کوئی لاکھ پلس سے زیادہ کمنٹس آئے، اور اس پہ کئی لاکھ جو ہیں اس پہ لائک اور ری ٹویٹ آئے، مطلب اس کو آگے شیئر کیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ملینز آف لوگ اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ملین آف لوگ اس بات کو جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اقرار الحسن واقعی عمران خان کا متبادل ہے. دیکھیں ابھی تو اقرار الحسن نے گیم شروع کی ہے، ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ وہ کوئی سیاسی پارٹی بنا رہے ہیں یا پھر ان کا، وہ تو اپنے پروگرام کے لوگوں سے مل رہے ہیں، مختلف یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں، نوجوان ہیں، نوجوان ان کو ویلکم کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں یہ بہت بڑے ایک ہاں جی فراڈ ہے. تو اس فراڈ سے اگر نوجوانوں کو نجات دلانے کے لیے اگر کوئی جوان سامنے آ رہا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، ہمیں تو اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ میں ایک بتا دوں، یہ تمام لوگ کسی نہ کسی حوالے سے اقرار الحسن میں دلچسپی رکھتے ہیں. ان کو لگ رہا ہے کہ یار یہ تو واقعی ہی عمران خان کا کہیں متبادل نہ آ جائے. ابھی تو میں نے دوسرے نام لیے ہی نہیں ہے، آج میں نے ٹویٹ کی ہے کہ اگر اقرار الحسن کے ساتھ شاہد خان افریدی بھی مل جائیں اور کے پی کے کا رخ کر لیں، اور یہ جو کے پی کے میں 13-14 سال سے بدماشی ہے، یہ دونوں جوان مل کے چند دنوں میں ختم کر سکتے ہیں. کہ لوگوں کو امید چاہیے، اور ان کو نوجوانوں کو جو امید ہے جو عمران خان سے ہوا کرتی تھی، اب ان کو وہ شاید اقرار الحسن میں نظر آ رہی ہے. تو چاہے وہ سندھ والے ہوں اور چاہے وہ کے پی کے والے ہوں، اقرار الحسن جو ہے وہ مجھے نہیں پتا کیا کرنے جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا پارٹی بنانے جا رہا ہے. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ نوجوان اس کو پسند کر رہے ہیں، اور کے پی کے وہ نوجوان جو عمران خان کے ڈسے ہوئے ہیں انہوں زیادہ پسند کر رہے ہیں. تو تسی لگے رہو بھائی جان، میں تو پھر جو میرے واسطے چ ہے ہی ہے. ہاں، یوتھیوں کو تکلیف پہنچانا اپنا اولین فریضہ ہے. یوتھیوں کو جس کام سے تکلیف ہوگی وہ ہم لوگ وضو کر کے کریں گے. اللہ دے حوالے، اپنا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور عدنان بودلہ کا چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں. بہت شکریہ، خدا حافظ. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.